हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग अच्छे ही होंगे। तो दोस्तों, मेरा नाम है शमा खान। दोस्तों, आज की जो वीडियो है वो है जब अरब में कुरान आया। इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब की वीडियो है ये। और मैं भी इस वीडियो को देखने के लिए एक्साइटेड हो रही हूँ कि मतलब जब अरब में कुरान आया तो क्या हुआ था। तो चलिए देर ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। कि अरब के लोगों में दो खामियां थी। नंबर 1, चिट्टे, अनपढ़, जाहिल, उजड़, हत्ता कि इन्हें बाकी लोग उम्मी कहा करते थे। उम्मी, नेरे अनपढ़। दूसरी खामी थी कि ये लोग आपस में लड़ते रहते थे। खानदानों के खानदान खत्म हो जाते थे। पानी पीने पिलाने के ऊपर झगड़ा हुआ है तो 10 साल लड़ाई हो रही है। ये दो खामियां थी। नंबर 1, चिट्टे, अनपढ़। नंबर 2, लड़ाकू लेकिन आपस में। लेकिन दो खूबियां भी थी। एक खूबी ये थी कि ये टफ माहौल के आदी थे। रेगिस्तान के रहने वाले, गर्मियों में यानी इतने मुश्किल सफर करने वाले, ऊंट के ऊपर महीनों के सफर, थोड़ा सा साजो सामान के साथ। और दूसरी खूबी ये थी कि ये जब किसी को जुबान दे देते थे ना, फिर गर्दन ही कटती थी, पीछे नहीं हटते। जुबान के पक्के थे। चाहे किसी दुश्मन को भी जुबान दी है। अल्लाह ने उनकी ये दो खूबियां यूटिलाइज कर ली। ये जुबान दी अल्लाह के नबी इस्लाम को उन्होंने, जिसने दी, फिर गर्दन ही कटी है। और दूसरी खूबी के वो टफ माहौल के आदी थे लेकिन लड़ते आपस में थे। अल्लाह ताला ने उनकी खामी कैसे पूरी की कि उनको एक लीडर ऐसा दे दिया जिसने सारे कबाइल को एक झंडे के नीचे जमा कर दिया। और जहालत के लिए दूर करने के लिए उनको उनकी जुबान में किताब दे दी। अब जिसने सूरह बकरा, सूरह निसा, सूरह मादा हिफ्ज की हुई है, उसके सामने कोई क्रिश्चियन का पादरी, क्या यहूदियों का पादरी वो बैठ सकता था? जितने उनके दलाइल थे उन्होंने वो जुबानी याद किए हुए थे। तो वो लोग जो अपने आप को समझते थे कि हम बड़े अल्लामा हैं और ये उम्मी हैं, उन उम्मियों ने उनको इल्म में भी उलट के रख दिया, सिर्फ एक कुरान की वजह से। और अल्लाह ने लीडर दिया, सारे अरब कबाइल जमा हुए। वो अरबी जो आपस में लड़ते थे, उन्होंने कभी ये सोचा भी नहीं था कि अगर हम एक झंडे के नीचे जमा हो जाए तो हम दुनिया की सुपर पावर्स को उलट सकते हैं, रोमन और पर्शियन एम्पायर को। तो उन्हें अपनी ताकत का अंदाजा नहीं देखें सर, फिर कैसे उल्टा है उन्होंने। विद इन 17 ईयर्स हर चीज उड़ा के रख दी है। सदियों की सल्तनतें, लाखों की रिजर्व्ड आर्मीज रोमन और पर्शियंस की पूरी दुनिया पे हुकूमतें कर रही हैं। जदीद असला है। और इधर ये बद्दू हैं जिनके पास ऊंट हैं, घोड़े हैं, तलवारें हैं। ना मंजरीक इन्होंने कभी देखी, ना इनके पास उस तरह के हाथी बड़े बड़े जो पर्शियंस के पास थे। बस चल पड़े, कलमा पड़े और निकल खड़े हुए। फिर दुनिया ने देखा है कि हर चीज को उलट के रख दिया। उन्हीं के असले उनसे छीन के उन्हीं को उलट दिया। वो सारी की सारी बिजली किसने भरी थी उनके अंदर? इस किताब में। कुरान शरीफ की ताकत, इल्म की ताकत, ये किताब थी। किताब पढ़ते थे, ईमान ताजा करते थे। जिहाद का क्यों जिक्र है इतना कुरान के अंदर? क्योंकि अल्लाह ने एक ऐसी उम्मत उठानी थी जिसने तलवार के जोर पे उखाड़ना था रोमन और पर्शियन। हम मानते हैं कि इस्लाम तलवार के जोर पे फैला है, लेकिन ये तस्वीर का एक रुख है। तस्वीर का दूसरा रुख यह है कि जो बदमाश सदियों से दुनिया पे हुक्मरान थे और लोगों की रियाया का इस्तेहसाल कर रहे थे, अपनी रियाया का, उन पे उन्होंने इतने टैक्सेस लगाए हुए थे। उनको उखाड़ने के लिए क्या मीठी मीठी बातें चाहिए थी? तारिक जमीर साहब के लेक्चर्स ने रोमन और पर्शियन एम्पायर उखाड़नी थी। ये तो उन लोगों के लिए नहीं मुसलमान हो चुके हैं। बदमाश कब अपनी पोस्ट छोड़ते हैं? उनको फिर असले के जोर पे ही उखाड़ना था। और फिर अल्लाह ने सहाबा किराम की तलवारें मुसल्लत की उनके ऊपर।
جب اکھاڑ دی فریڈم آف ایکسپریشن مل گیا, پھر معاملات سیدھے ہو گئے. اس زمانے میں بادشاہ کا دین رعایا کا دین ہوتا تھا. اگر کوئی رعایا کہے نا کہ میں بادشاہ کے دین سے الگ ہوتا ہوں, قتل ہو جاتا تھا. آپ پتہ عیسائیت کیسے پھیلی ہے؟ یہ تو سارے بت پرست تھے. کانسٹنٹائن II جس کے نام پہ قسطنطنیہ شہر تھا جو بعد میں مسلمانوں نے فتح کیا, سلطان محمد فاتح نے, ٹرکی والوں نے اس پہ ایک فلم بھی بنائی ہے, اردو ڈبنگ کے ساتھ ہے. ایک ہی نشست میں آپ دیکھ سکتے ہیں 2.5-3 گھنٹے کی. جو فلمیں دیکھتے ہیں ان کے لیے, مولویوں کے لیے نہیں. تو اس نے وہ قسطنطنیہ فتح کیا, پھر اس کا نام استنبول رکھ دیا. وہ کانسٹنٹائن II جو تھا وہ کرسچن ہو گیا تھا. چونکہ وہ کرسچن ہوا تو پوری رعایا 3 بر اعظموں میں پھیلی ہوئی وہ کرسچن ہو گئی. ایسے کرسچینٹی پھیلی ہے. تو رعایا کو وہی دین رکھنا ہوتا تھا جو حکمران کا. پہلے حکمران بت پرست تھا, عیسائیوں پہ ظلم ہوتے تھے. بعد میں جب حکمران ہی مسلمان ہو گیا, اس زمانے ظاہر عیسائیت اسلام کا ہی نام تھا, تو سارے پیچھے اس امام کے. یہ بڑا خطرناک معاملہ تھا. دوسری طرف پرشین جو ہیں وہ آتش پرست تھے, ان کے نیچے آتش پرستی کا دین چل رہا تھا. تو یہ پھر ضرورت تھی کہ فریڈم آف ایکسپریشن دیا جاتا. اسلام نے تلوار کے زور پہ ان کو اکھاڑا, ان کی بدماشیاں ختم کی, اور ایسی ختم ہوئی کہ بخاری مسلم کی حدیث ہے, نبی علیہ السلام نے فرمایا ان قریب کیسر ختم ہو جائے گا, پھر قیامت تک کوئی کیسر نہیں ہوگا. ہائے 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 سر, یہ پروفیسیز اللہ کی تائید کے ساتھ ہی کوئی دے سکتا ہے. ان قریب کسرا ختم ہو جائے گا, قیامت تک کوئی کسرا نہیں ہوگا. دیکھ لیں 1500 سال ہو گئے ہیں, نہ رومن امپائر دوبارہ بنی, نہ پرشین امپائر دوبارہ بنی. حتیٰ کہ اب تو وہ کانسیپٹ ہی ختم ہو گئے, ملکوں والا کانسیپٹ آ گیا. اور اس زمانے میں یہ بات کرنا ایک ایسے شخص کا جس کے اوپر ایمان لانے والے گنتی کے لوگ ہوں, بہت بڑی بات. صحیح کہا. اور اللہ نے پھر اکھڑوایا. اور آج فریڈم آف ایکسپریشن ایسا ہے کہ آج تلاوت ہو رہی ہوتی ہے تو ٹرمپ بھی بیٹھ کے سن رہا ہوتا ہے. کیوں؟ حالانکہ وہ کرسچن ہے. فریڈم آف ایکسپریشن آ گیا. آپ جائیں امریکہ میں, آپ کسی مارکیٹ میں مسلح ڈال کے نماز پڑھیں, کوئی آپ کو منع نہیں کرے گا. الٹا آپ کے ساتھ سیلفیاں بنا رہے ہوں گے کہ یہ کیا ہو رہا ہے. تو پہلے کوئی سوچ سکتا تھا کہ فرعون کے سامنے کوئی نماز پڑھتا؟ جادوگروں نے ذرا سی بات کی, ایمان لے کے آئے تو میں تمہیں سولی دے دوں. تو یہ اسلام اس دور جدید کا خالق ہے, اور یہ دور جدید کو تخلیق جو اسلام نے دی ہے وہ قرآن کے ذریعے. ایک علامہ وحید الدین خان صاحب ہیں انڈیا کے, 90+ ان کی ایج ہے. انہوں نے کتاب لکھی ہے اسلام دور جدید کا خالق. اسی ٹاپک کو ایڈریس کی, کمال کی کتاب ہے وہ, اور پڑھنے سے تعلق رکھتی ہے. آپ گوگل سے اس کا PDF بھی ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں, چھوٹی سی کتاب ہے. تو انگلش میں بھی ایک کتاب لکھی ہے گاڈ رائزز, خدا ابھرتا ہے. خدا پھر جو ابھرا ہے نا جی قرآن کے ذریعے. خدا کو تو خیر مخلوق کی ضرورت نہیں ہے, لیکن مخلوقات نے جو تماشا بنایا ہوا تھا نا, اس تماشے کو ہمیشہ کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر امام اعظم سیدنا و مولانا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے شرک کا خاتمہ کر کے قیامت تک کے لیے جو دین اسٹیبلش کیا اس کتاب سے. اب یہ کتاب قیامت تک نبی الاسلام کا معجزہ ہے. یہ کتاب ہے سر جس نے دنیا پلٹ دی, اور یہ وہ کتاب ہے جو ہم صرف اپنی بچی کو جب رخصت کرنے لگتے ہیں نیچے سے گزارتے ہیں, ٹھیک ہے, اور چوم کے غلاف میں رکھ دیتے ہیں. اس سے زیادہ اس قرآن کو ہم کوئی اہمیت نہیں دیتے. حالانکہ یہ قرآن اس لیے نازل ہی نہیں ہوا, یہ تو ہماری کتاب زندگی ہے. لیکن ماشاءاللہ ایسی سازش اسلام کے خلاف کی ہے کافروں نے نہیں, مسلمانوں نے پوری نیک نیتی کے ساتھ جنازہ نکالا دین کا, اور ایک سلوگن دے دیا قرآن نہیں ڈھٹ پڑھنا گمراہ ہو جاؤ گے. قرآن میں بڑی بڑی مشکل چیزیں ہیں, اس کو ہاتھ نہیں لگانا. یہ یہودی بات کرتے تو ہم کہتے ہیں یہ اللہ کے دشمن ہے. مسلمان کہہ رہے ہیں, ہم کہہ رہے ہیں بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. وہ میرا کلپ آیا نا پچھلے, لیکن وہ جو ایک مولوی نے کہا ہے تو وہ اسلام 360 کے اوپر جو اس نے حملہ کیا ہے, تو میرا کلپ بھی اس پہ ریکارڈ ہوا ہے. تو پہلے تو لوگ کہتے تھے یہ ہمیں باتیں کرتا ہے, اب تو ویڈیو میں لوگ ریکارڈ کرا رہے ہیں کہ جی قرآن ڈائریکٹ نہیں پڑھنا, آپ گمراہ ہو جائیں. اچھا, آج تک آپ نے کبھی نہیں سنا یہ کہ فلاں مولوی کی کتاب ڈائریکٹ نہیں پڑھنی, آپ گمراہ ہو جائیں گے.
یعنی مولوی کڈا سیاڑا ہے کہ اس کو طریقہ پتا ہے کہ میں نے بات کیسے سمجھانی ہے، اور اس کو ایسی کتاب لکھنی بھی آتی ہے جو گمراہ نہ کرے، اور اللہ کو ایسی کتاب نہیں دینی آئی کہ جو گمراہ ہونے سے بچا لے۔ قرآن میں کہاں ہے کہ یہ گمراہ کرتا ہے؟ وہ تو اللہ نے ٹانٹ کیا کہ جو قرآن پہ ایمان نہیں لاتے وہ گمراہ ہوتے ہیں، بالکل صحیح، جو ایمان لے ہیں اور بات مان لیں وہ کیسے گمراہ ہوں گے؟ صحیح بات ہے، یہ تو تعریف کی ہے انہوں نے۔ تو اس کتاب نے جناب دنیا کی کایا کلب کی ہے، اور اس کا ٹیسٹ آپ تبھی فیل کر سکتے ہیں جب آپ عربی جانتے ہو تھوڑی بہت، یا پھر اگر آپ نے اردو میں ٹیسٹ لینا ہے تو آپ مولانا مودودی رحمہ اللہ کا ترجمہ پڑھیں، وہ اسی سوز و گداز کو ٹرانسلیٹ کرتا ہے اردو کے اندر۔ میں نے ابھی تک کسی اور بندے کے ترجمے کو نہیں دیکھا کہ جو ترجمے بڑے لوگوں نے کیا، مذہب بریلوی صاحب نے، شری تھانوی صاحب نے، ان دونوں کے ترجمے تو ویسے ہی وقت کے ساتھ ختم ہو گئے اس لحاظ سے کہ اس میں تو کئی الفاظ جو ہیں وہ پرانی اردو کے ہیں۔ ہمارے نئے بچوں کو تو سمجھ نہیں آتی یہ لکھا کیا ہوا ہے۔ ہم نے کئی سنگتیں ہلاک کر دی۔ سنگتیں پتہ کسے کہتے ہیں؟ صدیاں نہیں پتا۔ کئی امتیں، انہوں نے امت کا ترجمہ سنگت کیا، اس زمانے میں وہ چلتا تھا، ٹھیک ہے۔ آج کل اگر آپ اعلیٰ حضرت کا یہ ترجمہ رکھیں تو لوگوں کو نہیں سمجھ آئے، لیکن مودودی صاحب نے چونکہ لیٹسٹ اردو میں ترجمہ کیا اور پھر وہ سوز و گداز ٹرانسفر کیا۔ میرا چیلنج آپ کوئی قرآن کی صورت نکالیں اپنی مرضی کی، باقی ساروں کے ترجمے رکھیں، پھر مودودی صاحب کا بھی پڑھیں، تو آپ کو لگے گا کہ آپ کا دل تیزی سے دھڑکنا شروع ہو گیا ہے۔ الفاظ کے چناؤ، پھر اس میں جو ردم ہے، اور وہ انہوں نے تفہیم القرآن کے مقدمے میں لکھا ہے کہ میں نے دیکھا ہے کہ ہمارا نوجوان قرآن ترجمے سے لے کے بیٹھتا بھی ہے نا تو بور ہو جاتا ہے۔ تو ان کا میں نے سمجھا ہے کہ کیوں ہوتا ہے بور، کیونکہ وہ تو پڑھ رہے تھے اردو میں، اللہ نے تو قرآن نازل کیا عربی میں، عربی اس نے سیکھنی کوئی نہیں ہے، اور اردو نے جو ترجمہ کیا ہوا ہے وہ انہوں نے ترجمہ کیا ہوا ہے ایز اے اسٹوری بک۔ یہ تو کتاب زندگی ہے، یہ تو زندہ کتاب ہے، بلکہ مسلمانوں کی زندگی کا سبب ہے۔ صحیح مسلم میں حدیث ہے اللہ اس کتاب کی وجہ سے قوموں کو عروج دے گا، اور اس کتاب کی وجہ سے لوگوں کو، امتوں کو زوال دے گا، جس کو ڈاکٹر اقبال نے پھر شعر میں کہا، وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر اور تم خار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ وہ زمانے میں معزز کون؟ صحابہ اہل بیت، تابعین تبع تابعین، اور تم خار ہوئے کون؟ اسی، اور صرف اسی نہیں، ساڑھے بزرگ بھی۔ یہ نہ سمجھیے گا، ظاہر آپ تو ہم کہہ سکتے ہیں نا، ڈاکٹر اقبال کے زمانے میں انڈیا پاکستان بنگلہ دیش کے جتنے بابے زندہ تھے، آج تو کہہ سکتے ہیں مر گئے ہیں۔ ڈاکٹر اقبال جب یہ شعر کہہ رہا تھا تم خار ہوئے تارک قرآن ہو کر، تو وہ خار احمد بریلوی صاحب، اشرف تھانوی صاحب، یہ سارے لوگ زندہ تھے اس وقت، تو انہی کو ہی کہہ رہے تھے نا۔ حتیٰ کہ قرآن کے ترجمے کو بھی گناہ سمجھا گیا۔ یہ تو بہت بعد میں ترجمہ ہوا ہے، اس پہلے ترجمہ شاہ ولی اللہ دہلوی نے کیا۔ پہلے تو لوگ کہتے ہیں قرآن کا ترجمہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اور یہاں لوگ کہتے ہیں بزرگوں کی بڑی خدمات ہے۔ ہم پوچھتے ہیں 1000 سال سے بزرگ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، کسی ایک بزرگ کا قرآن کا بخاری کا ترجمہ مجھے دکھا دیں کہ جی یہ سلطان بہو نے دیکھے جی قرآن کا ترجمہ کیا، یہ جی داتا صاحب نے بخاری شریف کا ترجمہ کیا۔ کیا انڈیا پاکستان بنگلہ دیش کے لوگوں کی زبان عربی تھی؟ فارسی تھی نا؟ تو کسی بزرگ کو توفیق نہیں ہوئی ہے کہ قرآن کا فارسی میں ترجمہ کر دے۔ اتنا بڑا چھکا میں نے مارا ہے کہ قیامت تک یہ روئیں گے۔ آندہ کو کیا نا بزرگوں کی خدمات ہے۔ ہمارے پرائم منسٹر صاحب بھی کہتے ہیں نا جی وہ فرید الدین گنج شکر کی بڑی تعلیم۔ فرید الدین گنج شکر صاحب نے کون سا قرآن کا ترجمہ کیا؟ اگر کسی نے قرآن کا ترجمہ ہی نہیں کیا، بخاری مسلم کا ترجمہ ہی نہیں کیا، وہ کیا خدمات کرتا رہے؟ وہ اپنی تعلیمات دیتے رہے۔ صحیح غلط اس کا فیصلہ ہم نہیں کرتے، وہ تو پھر میں اور طرف چل پڑوں گا۔ صرف جو خدمات والا ڈھونگ رچایا ہوا ہے نا وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ جتنوں کے مزار بنائے ہوئے آپ نے، کسی ایک کا ترجمہ دکھا دے قرآن کا، تو یہ پھر انہوں نے جان بوجھ کے سیاست کی اسلام کے نام کے اوپر، اپنی باتیں کرواتے رہے۔ سر ان کو پتا تھا قرآن کا ترجمہ ہو گیا، سورہ زمر اور سورۃ الانعام اگر اردو میں آ گئی تو بابوں کو کس نے پوجنا ہے؟ سر بخاری کا اگر ترجمہ ہو گیا تو ساروں نے تو رفع الیدین سے نماز پڑھنی ہے، بابے سارے بغیر رفع الیدین والے نے۔ یہ وجہ تھی کہ بڑی ہوشیاری ہے انہوں نے، یہ نہ سمجھو بولے سمجھے، بہت ہوشیار سمجھے۔ اور دیکھ لینا پھر اب رزلٹ سامنے آ گیا، جدھر ترجمے ہوئے ہیں وہ کہنا نہیں پیو دادے تے ایتھے ہاتھ بندہ سی، اے ایتھے بندہ ہے، تو رزلٹ نکل آیا نا۔ اسی لیے بزرگ جو کام کرتے ہیں وہ حکمت سے خالی نہیں ہوتا۔ ہاں
انہوں نے بڑی شیاری دکھائی ہے آپ کے ساتھ, لیکن اللہ کا وعدہ ہے وَالَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ. قرب قیامت سے پہلے دین کو غلبہ ملنا ہے. غلبہ بابوں کے ذریعے نہیں ملنا تھا, اسی کتاب سے, جس کتاب نے پہلے غلبہ دلایا. اب آج دیکھیں بچہ اینڈرائیڈ فون کھولے ہوئے ہے, کوئی آیت آتی ہے ترجمہ پڑھ لیتا ہے. تو سر یہ خدمت تو پھر انہوں نے کی ہے نا اسلام کی. اچھا یہ اینڈرائیڈ فون کس رحمت اللہ علیہ نے بنایا تھا؟ وہ کہتے ہیں بزرگ تے دنیا ہی کلب کر دے اسے نگاہ مار کے. وہ بزرگاں نو لے آؤ تے ٹھیپا موبائل نیچے چلا سکتے. آپ مجھے بتائیں میں کسی بزرگ کو قبر سے نکالوں اور اس کو کوئی موبائل چلا لے گا؟ آپ کا بچہ چلا لیتا ہے. اور کسی کا اگر اتنا ایمان ہے نا بزرگوں کے اوپر, تو آج والے بزرگوں پہ بھی ہے. تو میں نے ان کو بڑی دفعہ مشورہ دیا ہے کہ بزرگ جو جناب دنیا چلا رہے ہیں, تو میں ان کو کہتا ہوں آپ کو بزرگوں کے ساتھ جہاز پہ بٹھاتے ہیں. جب 10 کلومیٹر ہائٹ پہ پہنچ جاتا ہے یہ بوئنگ جہاز, جب پہنچے تو ہم پائلٹ کو کہے تو تے پائی بسم اللہ پڑھ کے تے پیراشوٹ نال کود جا. ہن بزرگ چلان تے جہاز لینڈ کران, وہ کتنے لینڈ ہوئے گا جہاز؟ بزرگاں دے مرید بھی اس جہاز ہی نیچے بیٹھ لگے. جڑے تانوں کہندے بزرگ دنیا چلا رہے ہیں ان کو بھی پتہ ہے جہاز کو نہیں لینڈ ہونا. اور جو جہاز نہیں لینڈ کرا سکتا, میں کہتا ہوں کسی بزرگ کو آپ لا کے جہاز کے کاکپٹ میں بٹھا دیں نا, وہ نہیں لینڈ کرا سکتا. ہاں لینڈ کرائے گا اگلے جہاں جا کے, وہ بھی وہ نہیں کرائے گا, خود ہی ہوئے گا. سب کہانی ہے, کہانیوں کا دور ختم ہو چکا, کیونکہ اب ایک نعرہ عام ہے. کون سا؟ کہ نہ میں وابی نہ میں بابی, میں ہوں مسلم علمی کتابی. تو یہ علمی کتابی جب ہم کہتے ہیں تو وہ علم کون سا علم ہوتا ہے, وہ کتاب کون سی کتاب ہوتی ہے؟ یہ اللہ کی کتاب جس پہ ہم بات کر رہے ہیں. تو آپ دیکھیں میں نے اس پہ بھی 30-35 منٹ لگ گئے. اب آپ آ جائیں سورہ النبا. تو دوستو بہت خوبصورتی سے انہوں نے بیان کیا, مجھے بہت اچھا لگا ان کا بیان, اور آئی ہوپ آپ کو بھی بہت اچھا لگا ہوگا. تو دوستو جس طریقے سے انہوں نے بتایا کہ قرآن شریف پڑھنے سے لوگ کہتے ہیں کہ قرآن شریف پڑھنے سے گمراہ ہو جاؤ گے. قرآن شریف میں تو اتنی اچھی باتیں لکھی ہے کہ گمراہ انسان بھی صحیح راستے پر چلنا شروع کر دے. اور قرآن شریف میں ایسا کچھ لکھا ہی نہیں ہے کہ جس سے انسان گمراہ ہو جائے گا, بلکہ اور غلط راستے پر چلنا مطلب چھوڑ دے گا. غلط عادتیں ہوتی ہیں جو لوگوں میں. تو اور جس طریقے سے انہوں نے بتایا کہ کچھ لوگ باگ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ اپنا ہی علم شروع کر دیتے ہیں. ابھی بھی آج بھی ایسے لوگ ہیں کہ اپنا ہی علم اپنی ہی کتابیں چھاپنے لگتے ہیں. تو ان کتابوں سے غلط علم ملتا ہے, اور غلط مطلب جو قرآن شریف میں لکھا ہے قرآن شریف کے معنی ہی بدل جاتے ہیں. کچھ کتابوں میں ایسا ہوتا ہے, میں نے بھی دیکھی ہیں ایسی کتابیں کچھ, یا جیسے ہندی کتابیں چھپتی ہیں تو ہندی کتابوں میں معنی بدل جاتے ہیں, پوری طریقے سے اچھے معنی نہیں لکھے ہوتے. تو دوستو اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو پلیز لائک ضرور کر دیجیے گا, اور جس نے سبسکرائب نہ کیا ہو پلیز سبسکرائب کر دیجیے گا, اور میرے چینل کو سپورٹ کریں پلیز. اور ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں. اللہ حافظ.